This is an exciting period for art in Pakistan, witnessing rapid development. To shed light on this topic, we extend an invitation to Mr. Ahmed Shah once again and Ms. Nasira Zubairi for a discussion on pioneering advancements in the development of art in Pakistan. Ms. Nasira Zubairi has a strong literary background. She is a well-known poet and has published her volumes of poetry. They are called Shagun, Kaanch Ka Chiragh, and Teesra Qadam. ख़वातीन व हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में ये जो एक छोटा सा आप देखेंगे, एक ये सेशन जिसमें अहमद शाह साहब के साथ कुछ सवालात मैं करूँगी, क्योंकि इनकी बहुत गहरी नज़र है और इनका बहुत काम है। आर्ट और आर्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो इससे बड़ी शख्सियत हमें नज़र नहीं आती जिसने आर्ट की हर फॉर्म को इतना फ़रोग़ दिया हो और इतना काम किया हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो फ़ाइन आर्ट्स हो, चाहे थिएटर हो, चाहे फ़िल्म हो, कोई भी आप ले लीजिए फॉर्म, तो हम देखते हैं कि हर तरह का काम इन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में भी किया है और एक इदारे के सरबराह होने की हैसियत से भी बहुत इनका काम है। तो इसी नुक्ते नज़र में मैं इनसे कुछ सवालात करूँगी ताकि आज का जो आर्ट्स का और ख़ास तौर पे जो विजुअल आर्ट का मंज़रनामा है वो सामने आ सके और ये पता चल सके कि कौन कौन से हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त इस माहौल में और इस स्टेज पे काम कर रहे हैं और उनको मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है। अहमद शाह साहब, आप मुख्तलिफ़ महाज़ों पे लड़ते रहते हैं। अभी आप केयर टेकर मिनिस्टर भी बन गए हैं, उसमें भी आपकी मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन आपका जो काम बहुत ज़्यादा है आर्ट्स काउंसिल के हवाले से, और आपने किसी भी फॉर्म में इस तरह से आपने काम किया है कि वो एक नुमाया हैसियत भी रखता है और उसका फ़ायदा भी हुआ है हर एक को। तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि आप कराची में आपने ये इंस्टीट्यूट भी कायम किया है, आर्ट गैलरी भी कायम की है, आप इससे आगे और कराची से बाहर भी इस हवाले से क्या आपका प्रोग्राम है? इससे आगे तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको पता है, और मैं तो कोई इतना मैं नहीं समझता कि मैंने कोई बहुत कुछ कर लिया। बस ये है कि मैंने डाइवर्सिटी ज़्यादा थी कि लिटरेचर का कोई ऐसा एक मरकज़ नहीं था, तो मैं चूँकि ज़्यादातर लिटरेचर से मेरा इंटरेस्ट था, तो शुरू में मैंने आपके सामने पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की और 16 साल हो गए। फिर मैंने बच्चों पे काम किया, यूथ फेस्टिवल शुरू किए मैंने, तो उसमें भी कोई 16 बरस से, और वहाँ से कोई 12 कैटेगरीज़ में हमने पूरे कराची के जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रॉ टैलेंट, उसमें पेंटिंग, उसमें फोटोग्राफी, उसमें स्पीच कंपटीशन, उसमें म्यूज़िक, उसमें डांस, उसमें एक्टिंग, उसमें कोई 12 मुख्तलिफ़ शोबों में हमने उनको निकाला और फिर उनको ग्रूम करने की कोशिश की। और इनिशियली जो है रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थी। तो मेरे जो दोस्त हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे फ़ारूक शाह, तनवीर, ये लोग शुरू से मेरे साथ हैं। जब ये इकबाल मेहंदी के साथ ट्रेंड हो रहे थे, और इकबाल भाई से भी हमारी दोस्ती थी, और सादक़ैन तो रहते थे आर्ट्स काउंसिल में, तो बहुत देर में मैंने फ़ाइन आर्ट पे ज़्यादा एफर्ट करना शुरू किया है। आई वॉन्ट टू एडमिट दिस। तो मुझे वो समझ में आया। फिर 80s में राहत काज़मी ने एक इनिशिएटिव लिया था थिएटर वाले के नाम से, तो मैं, तलत भाई, साजिद हसन, ये हम सारे लोग थिएटर करते थे शहर में, और मुसव्विरी से हमें बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन मुसव्विरी को आम तौर पे जो एक तसव्वुर है वो थिएटर के बारे में भी है दुनिया में कि ये बनाने वाले तो कॉमनर होते हैं नॉर्मली। आप पेंटर देख लें, हमारे यहाँ के सारे बड़े पेंटर
صادقین سے لے کے احمد پرویز تک یا بشیر مرزا یا جو بھی لوگ ہمارے شہر میں یا لاہور میں، لیکن یہ جو شوق ہے وہ ایلیٹ کا ہے یا خواص کا ہے، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا۔ اور اسی طرح تھیٹر جو ہے وہ بھی خواص کا میڈیم رہا ہے دنیا بھر میں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہندوستان میں بھی کوئی 2000 سال سے تھیٹر ہوتا ہے۔ یہ مہا بھارت اور یہ جتنی یہ سٹوریز بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے رامائن، یہ بھی ساری اس کا تھیٹر ہوتا رہا ہے۔ روم میں اس زمانے میں ہوتا تھا، یعنی کوئی 2500 سال پہلے۔ ہمارے یہاں کوئی اتنی ہسٹری نہیں ہے تھیٹر کی، ہمارے یہاں 2-4 لوگ تھے، کسی نے 1 پلے لکھا، کسی نے 2 لکھا، امتیاز علی تاج، انارکلی یا رفیع پیر نے 1 یا 2 پلے لکھے۔ ہمارے سب سے سیلیبریٹی جو رائٹر ہیں خواجہ معین الدین، انہوں نے بھی 5 پلے لکھے ہیں، 4 اسٹیج ہوئے ہیں۔ تو تھیٹر کی کوئی ہماری جو یہ ریجن ہے، اس کے مقابلے میں ہندوستان میں فلم انڈسٹری کو بھی زیادہ تر جو ایکٹر ملے ہیں، جو بہت ہی اچھے ایکٹر ملے، وہ تھیٹر کے ٹرینڈ ہوئے تھے۔ تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے سارا کچھ کرنا تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ جو اس شہر کے بڑے لوگ تھے، جیسے شعور بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مشتاق احمد یوسفی اور فرمان فتح پوری، جمیل جالوی صاحب، انور مقصود صاحب، بجیا، اور جتنے بڑے رائٹر، گل جی پینٹر اور یہ سارے لوگ، اور مولانا عبدالستار عیدی اور ادیب الحسن رضوی، تو ان سارے لوگوں کو میں نے لا کے، اور زارا نگاہ اور سبھی بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ سندھی کے رائٹر بھی تھے اس میں، ظاہر عمر جلیل، شمشیر الحیدری اور ابراہیم جویو، بہت بڑے رائٹر تھے، سراج الحق میمن ایک بڑے ہمارے ناولسٹ تھے۔ تو ان لوگوں کو لائے، ان کے ساتھ چیزیں شروع کی، تو پہلے آڈینس کو جمع کرنا شروع کیا، اور چونکہ 0 سے بھی نیچے کا ادارہ تھا، 0 ہوتا ہے تو آپ بالکل ایک اس کا امیج شروع کر سکتے ہیں، بٹ اس ایک نیگیٹو امیج کی جگہ تھی کہ کوئی بہت ہی رن آف دی مل جگہ ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کے آنے سے کیا ہوا کہ پبلک کو اٹریکٹ کرنا شروع کیا، اور یہ سارے لڑکے بھی، ہم جو بھی تھے وہ بھی جڑ گئے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، اور یہ آپ بھی اس کی وٹنس ہیں۔ شہاب زبیری میرا دوست ہے، 40 سال پرانا۔ تو یہ میں نے کچھ بھی سوچا نہیں تھا۔ دیکھیں بڑے لوگ ہیں، رابعہ زبیری جنہوں نے کراچی اسکول آف آرٹ اپنی ایفرٹ سے شروع کیا، ہمارے انڈس کے عقیل بالگرامی اور جتنے بھی یہ فاؤنڈر ہیں، ایک بہت ہی شاندار انہوں نے ایک ادارہ کراچی کو دیا، اور پھر ہم نے بھی اپنے ہمبل کیپیسٹی میں کیا۔ اور لاہور میں تو یہ میو اسکول آف آرٹ تھا، یہ گورے نے بنایا تھا، لیکن اس میں بعد میں ظاہر ہے شاکر علی صاحب سے لے کے اور انا مولکا اور سارے ہی بڑے لوگ رہے، اور وہ اس کا مرکز تھا۔ کراچی میں جب سے یہ چند ادارے بنے ہیں، تو یہاں پر میں فائن آرٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک آیا ہے آرٹسٹ ہمارے پاس بہت اچھے ہیں، نیا ٹیلنٹ میں آپ کے پاس یہ بتا رہا ہوں۔ میں ابھی مائک پہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو بالکل عامیانہ سا ایک ادارہ ہے آرٹس کاؤنسل کا، بہت چھوٹا سا، ہمارے جو بچے نکل کے آ رہے ہیں ان کے تھیسس کا کام اس سے پہلے بک جاتا ہے، ان کا کام یہاں کی گیلریز کے اندر انڈیپینڈنٹ ان کی ہو رہی ہیں ایگزیبیشنز، لاہور میں ہو رہی ہیں، اور ڈپلومیٹس ان کا کام خرید کے لے کے جا رہے، اور وہ وجہ ہے وہ لیاری کے بچے ہیں، وہ لیاقت آباد کے بچے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایگنیز الگ ہیں، ان کے درد الگ ہیں، اور ان کے جو ٹیچر تھے ذیشان یا فروخ یا ان سب لوگوں نے، وہ ان کی جو اوریجنل سٹوریز تھی نا، دیکھیں پوئٹری ہے یا پینٹنگ ہے یا ڈرامہ ہے یا فلم ہے، بیسیکلی اٹس اے سٹوری ٹیلنگ۔ تو اس کے اندر ان کی اپنی ایک سٹوریز ہیں، لیاری کی تاریخ گلیوں کی، لالو کھیت کی، کلنگ کی، تو اس کے اندر آپ کو وہ تھاٹ نظر آتا ہے۔ اب میں جا کے 1-2 سال ہوئے ہیں فائن آرٹ کے حوالے سے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آرٹس کاؤنسل بھی اس میپ پہ، اب آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ میرا اپنا مسئلہ تھا، مسئلہ میرا ہے، میرا ذاتی مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم اے کامنر، ناظم آباد میں پیدا ہوں،
شروع میں امیر لوگوں سے مجھے بہت نفرت تھی اور میں سمجھتا تھا کہ ان کے ابا کا کوئی اجارہ داری تھوڑی ہے آرٹ پر اور کلچر پر، صرف اس لیے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو مڈل کلاس اور ذرا سی جو ہمارے پاس سپریس کلاس کے بچے ہیں ان کے پاس سٹوری ٹیلنگ کہنے کو زیادہ باتیں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے لیے کوئی اوپن پلیٹ فارم نہیں ہے. تو آرٹس کاؤنسل کو میں نے اوپن پلیٹ فارم بنایا، لیکن میں باعث نہیں ہوا پریولیج کلاس کے ساتھ. میں نے لیکن ایکول اپارچونیٹی پہ ان سب کو ایک اپارچونیٹی دی. اس میں شاید میرا اپنا بھی کوئی کلٹ تھا کہ اس کو بالکل چوراہے پہ لا کے، اور میں بلیو یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ آرٹ جو ہے چونکہ اس سے کوئی اسٹرانگ ٹول نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے فنڈامنٹلزم کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف. تو اگر آپ اس کو اشرافیہ کے چند ہاتھوں تک محدود رہیں گے تو جتنا بڑا کلچرل چینج کے ذریعے جتنا بڑا رینیسانس آپ کر سکتے ہیں، وہ جب تک لوگوں کو آپ اس میں انگیج نہیں کریں گے نا، پیپل آف دس کنٹری اینڈ دس سٹی. تو میں وہ یہ سمجھتا تھا، اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ سینکڑوں ہیں، میرے ساتھ چلتے بھی رہے، میرے ساتھ الیکشنز میں بھی انہوں نے ساتھ دیا، میرے ساتھ نعرے بھی کھائیں، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے، ہم نے مارشلاؤں کے خلاف بھی جدوجہد کی، ہم تھانوں میں بھی گئے. لیکن ایک انکلوسیو پلورل سوسائٹی کے قیام کے لیے 360 ڈگری میں یہ سارے لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں. کوئی ٹریڈ یونینز بھی کھڑا ہو کے اپنے احتجاج کر رہا ہے. اسی طرح سے آرٹ خود اس کا ریفلیکشن ہے. تو تھینک یو سو مچ. جی، میں آپ نے یہ جو پوری بیک گراؤنڈ بتائی ہے اور آج کا ماحول جو ہے وہ آپ نے سامنے رکھا ہے، تو سب سے خوشی کی بات جو مجھے لگی، بلکہ سب کو لگی ہوگی، کہ ہمارے ہاں جو نئی نسل ہے اس میں بہت ٹیلنٹ ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ اگر ہم یہ فائن آرٹس کی بات کریں، اگر ہم پینٹنگز کی بات کریں، تو اس میں ظاہر ہے بہت سی فارمز ہیں. اس میں امپریشنزم آ جاتا ہے، ایکسپریشنزم ہے، اس میں یہ بہت ساری ایسی فارمز ہیں جیسے کیوبزم ہے، اور پھر کیلیگرافی ہے، تو لینڈسکیپ ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نئی نسل جو آگے آ رہی ہے جس میں یہ ٹیلنٹ ہے، وہ کون سی فارم ان کے اندر آپ ڈیولپ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بالکل غلط سوال آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو انسٹیٹیوشنز جیسے NCA ہے، جیسے دنیا بھر کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پر دیکھیں یہ اب آرٹ میں ظاہر ایکسپیریمنٹ تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایوالونگ فارم ہے اس کی. بس میں ایک بات آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی فارم لے آئیں، پہلی بات تو یہ کہ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ بھی اپنی ایک فارم بن گیا ہے، اور اس میں بھی بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں. اسی طرح سے ڈیجیٹل آرٹ بھی ایک فارم بن گیا ہے. تو یہ بات تو میں RM نعیم سے، قدوس مرزا سے، اور جو ہمارے دوست ہیں سارے جو مختلف جہتوں میں کام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ تور کو یہ بتا سکتے ہیں، نہ راشد رانا کو، نہ RM نعیم کو، نہ ذیشان کو، نہ سنکی کو. ان کا اپنا ایک تھاٹ ہے، ان کی اپنی ایک لائن ہے. جب یہ جتنی بھی فارم ہے، ظاہر زمانہ بہت بدل گیا ہے، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ جو کلاسک کی امپورٹنس ہے اور جو وہ اپنی جگہ قائم رہے گی، جو ہمارا وہ کریٹیوٹی ہے، جو ہمارا ماسٹرز کا کام ہے، چاہے ہمارا چاہے یورپ کا، اس کی امپورٹنس تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اور لانگ لاسٹنگ آرٹ وہی رہے گا جو 500 سال سے بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہوں گے، بہت سارے ایکسپیرینسز میں بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے جائیں گے. ہمارے ہاں شعور صاحب بیٹھے ہیں تو ہمارے ہاں نثری نظم کا بھی تجربہ کیا گیا، ہمارے ہاں اور بھی بہت سارے تجربے ہوئے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ تجربے غلط ہیں یا صحیح ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آرٹسٹ پاورفل ہے اور وہ کسی نئی فارم میں نیا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ پروف کر دیتا ہے تو وہ فارم اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اس کے لیے ایک بڑی کریٹیوٹی کی ضرورت ہے. ایک فارم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جس طرح تھی، جس طرح ہمارے ان لوگوں میں بھی ہے، سب میں، اور ساری دنیا میں ان کی ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں، ان کا کام اسٹیبلش ہو رہا ہے اور یہ بک بھی رہا ہے.
اور ایک پاکستان دنیا کے میپ پہ آیا ہے اور ڈفرینٹ جو بائنل بھی ہو رہے ہیں اس میں بھی ہمارا کام لگ رہا ہے. تو اگر ہم فائن آرٹ کی بات کریں تو پاکستان کے آرٹسٹ نے اس میں میں کہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. پھر اگین جو ایک کارپوریٹ کلچر آیا ہے, جو ایک نیا سرمایہ پہلے جاپان میں آیا, پھر چائنا میں آیا, پھر انڈیا دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ بن گئی. اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہاں کا آرٹسٹ بہت مہنگا ہو گیا. تو ہمارا آرٹسٹوں کا کام اب دبئی کے ذریعے انڈیا بھی جاتا ہے اور دوسرے ملکوں میں بھی جاتا ہے, اور اب فائنانشلی بھی آرٹسٹ کو بہت اچھے پیسے ملنے لگ گئے, جو کہ بہت ہی ضروری تھا. اچھا یہ بتائیے کہ آرٹس کونسل میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے جس فارم میں جس آرٹ کو بھی آپ نے لیا اس میں آپ نے کوشش کی کہ انٹرنیشنل لیول کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں. جیسے آپ نے جب یہ عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے تو بھارت سے انڈیا سے بہت سے لوگ آتے رہے ہیں. اس کے بعد یہ تھیٹر میں بھی ہم نے دیکھا کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا, اور سب کو یہ جاننے کا موقع ملا کہ دنیا میں باقی اور اس خطے میں خاص طور پہ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس کی بات کریں فائن آرٹس کی, تو کیا اس میں کوئی آپ کی پلاننگ ہے ایسی کہ آپ انٹرنیشنل؟ جی میں سمجھ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جو چیزیں شروع کی تھی نا اس سے پہلے کوئی کرتا نہیں تھا. اب میں بالکل 1.5 اینٹ کی مسجد یا فن خان نہیں بننا چاہتا. کراچی بنالے آلریڈی یہاں پہ کراچی بنالے ہوتا ہے, میں بالکل اس کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. لاہور بنالے ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, اور اچھا کریں گے. ہمارے جیسے جو ادارے ہیں نا ان کا کام فیسیلیٹیٹر کا ہونا چاہیے, ان کا کام کمپٹیٹر کا نہیں ہونا چاہیے. ان کا کام یہ ہے کہ توقیر مہاجر صاحب آپ سے رابطہ کریں, یا آپ سے نیلوفر رابطہ کریں, یا ہم خود ان سے رابطہ کریں کہ ہم کس طریقے سے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. میں نے جتنے کام شروع کیے تھے نہ اس شہر میں تھیٹر ہوتا تھا, نہ لٹریچر کا کوئی ایکٹیویزم تھا, نہ یوتھ فیسٹیول تو پورے پاکستان میں نے شروع کیا 2 سال بعد شہباز شریف صاحب نے شروع کیا. تو وہ اس لیے شروع کیا تھا, اور اس کا پھر آپ یہ دیکھیں سنو بال ایفیکٹ دیکھیں. اردو کانفرنس پاکستان کے 20 شہروں میں اس کے بعد شروع ہوئی اور دنیا کے 40 شہروں میں شروع ہوئی. اسی طرح سے تو اگر کچھ برائی پھیلتی ہے تو یہ والے جو کام ہیں یہ بھی تو پھیلتے ہیں. گجرات یونیورسٹی میں بھی لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, آپ جاتی ہیں سرگودا میں, رحیم یار خان میں. تو میرا مقصد جو یہ تھا کہ جو ملا سوسائٹی ہے اس کو کلچرل ایکٹیویزم کے ذریعے ایک لبرل پروگریسو انکلوسیو سوسائٹی میں بغیر نعرے بازی, بغیر قتل ہوئے, ایک اندر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ذریعے یہ چینج کیا جائے. ہمارے آج کے آرٹسٹ سے اگر بات کی جائے کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ فائنانس. تو کیا فائنینشیل ایشو ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ مجھے تو بالکل نہیں لگتا. ایک زمانے میں ہوتا ہوگا. مطلب احمد پرویز تو 200 روپے میں پینٹنگ بیچتے تھے, ایک ادھا لے لیتے تھے. شادقین میں فری میں پینٹنگ دیتے تھے. اب ذرا سا بھی کوئی مناسب ہے نا, مثلا میرے جو بچے ابھی جنہوں نے تھیسس کیا ہے تو تھیسس میں 50,000 60,000 80,000 روپے کی, اور ابھی HBL وہ ذیشان نے کوششیں کی ہے جو سیکنڈ بینالے کا کوریٹر بھی تھا, اس کے ایفرٹ سے میرے بچوں کی فریش 8 بچوں کی پینٹنگ HBL کے پرماننٹ کلیکشن میں چلی گئی ہیں. ایک بالکل اس طرح کا اسکول کہ جو کسی نقشے پہ نہیں ہے آرٹ کے. تو اور اصل بات یہ استاد, میں RM نعیم سے بھی یہ کہوں گا, میں راشد کو بھی یہ بولوں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کی وجہ سے بہت, اب یہ کچھ بچے تیار کریں, اور I'm sure کر رہے ہوں گے آگے. اب ان لوگوں کے ہاتھ میں ذیشان ہے, فروخ ہے, اور یہاں پہ بہت سینئر لوگ بیٹھے, مشکور بھائی ابھی میں نے آئے تھا دیکھیں. تو اب یہ آرٹ تو دیکھیں نا, ابھی سارے آرٹسٹ تو اسکولوں میں پڑھے بھی نہیں تھے. مطلب جس کے اندر دیکھیں اسکول کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو گائیڈ کرنا ٹیچر کا, اور اس کو ایک جو ٹیکنیکلٹیز میں اس کا جو رفنس ہے, اور بعض اوقات رفنس بہتر بھی ہوتی ہے لیکن جہاں ضرورت ہے اس کو گائیڈ کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ایسی حالات ہیں. اور دوسری بات,
آپ نے کہا تھا کہ پرابلم کیا ہے. اگر آرٹسٹ کی پرابلم ختم ہو جائے گی تو اس کا آرٹ ختم ہو جائے گا. تو تھوڑی بہت پرابلم میں آرٹسٹ کو رہنا چاہیے. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے حالات جو ہیں اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ایک رائٹر اچھا لکھتا ہے یا وہ کوئی اپنا فن جو تخلیق کرتا ہے اس کے اظہار میں وہ اس کے اندر کریٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے. اچھا یہ آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ نئی نسل جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹ ہے اور وہ آگے جو ہے آ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں، جیسے آپ نے خود صادقین کا نام لیا، ہمارے گل جی ہیں، بشیر مرزا ہیں، ہمارے بہت سارے ہمارے وہ ہیں اپنے ظہور الاخلاق، اتنا بڑا آدمی ہے. ہمارے پاس سلیمہ ہاشمی ہے، لاہور میں ایک سے ایک پینٹر تھے، اور شاکر علی صاحب تھے ہمارے ہاں بھی بہت ماشاءاللہ. تو میں تو اس طرح سے آرٹ کو بانٹتا ہی نہیں ہوں. ہمارے پاس تو بنگالی ماسٹر اتنے بڑے بڑے تھے، زین العابدین، مرتضی بشیر، جی مصطفیٰ، ایک سے ایک. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کبریا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو نئی نسل میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس والی کیٹیگری میں آ پائیں گے جو اتنے بڑے ایک کہکشاں جو ہے وہ گزری؟ اصل میں دیکھیں وہ سارا کچھ بدل گیا ہے. وہ زمانے کی سپیڈز کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو 40-50 میں پینٹ کرتے تھے یا 30 میں یا 60 میں یا چغتائی کرتے تھے یا سارے، ان کو ایک کسان والا صبر چاہیے ہوتا ہے، ایک سائنٹسٹ والا صبر چاہیے ہوتا تھا اس کام میں کہ 20 سال 30 سال تہخانے میں آپ ریسرچ کریں گے، کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، نہیں ہو گئے تو نہیں ہو گئے. تو ماسٹر ایسے بنے تھے. اب آپ کے پاس ٹک ٹاک کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. 3 منٹ میں آپ فیس بک میں ڈالتے ہیں، 200 لائک آ جاتے ہیں. تو ایک مشقت، ایک محنت، ایک جستجو، ایک پین جس میں آپ پوری زندگی لگاتے تھے، اس میں ان میں سے کسی کا قصور نہیں ہے. وہ زمانہ نہیں رہا. تو نہ کوئی غالب، نہ کوئی میر، نہ کوئی شیکسپیئر، نہ کوئی صادقین، نہ کوئی چغتائی. لیکن اس زمانے کے ماسٹر ہمارے پاس ہیں. اس زمانے کی ساری ترجیحات بدل گئی ہیں، موضوعات بدل گیا ہے، صبر نہیں رہا. اب امیڈیٹلی رسپانس بھی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک گانا کسی کا یوٹیوب پہ مشہور ہو جاتا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ تھا ایک بچہ کیفی خلیل، تو اس کے بعد اس کا ایک گانا چلا کہانی سنو، تو پوری دنیا میں سب سے پاپولر ہو گیا. راتوں رات وہ اتنا بڑا سیلیبریٹی بن گیا. تو اب لیکن کچھ ایسے سنجیدہ لوگ ہیں، پینٹر بھی ہیں، انہیں احساس ہے کہ انہیں ہسٹری میں رہنا ہے یا انہیں جو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ رہنا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی لمبی لڑائی لڑ سکتے ہیں. مجھے وہ پرچی آ گئی ہے. میں تو خود سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ کوئی موقع محل ہی نہیں تھا. لیکن میں ایک آخری سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کنٹمپریری آرٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کنٹمپریری آرٹ میں دنیا کا ہر آرٹ شامل کر سکتے ہیں. مطلب جو آج ہے وہ کنٹمپریری ہے. اور میں ایک بات سمجھ لیں، میں تسلیم کرتا ہوں نیا تجربہ، نیا خیال، کوئی بھی اگر ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے تو آگے کیسے سلسلہ چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان لوگوں سے مل کے کہ یہ جو دنیا کو ایک دوسرے رخ سے دیکھ رہے ہیں. وہ ایک بھائی قمر جمیل کا شعر یاد آ گیا کہ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے، آئینے میں پھول کھلا ہے ہاتھ لگانا مشکل ہے. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ آرٹسٹ آگے دیکھ رہا ہے. تو میں کیسے، اچھا ہمارا مسئلہ یہی ہے. اور ہماری جو نسل یا ہم سے پہلے والی نسل وہ ایک ہپوکریٹ اور منافق نسل تھی. وہ اپنے سے آگے آنے والوں کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی. میں ان کی کامیابی کے پیچھے کھڑا ہو کے خوش ہونا چاہتا ہوں کہ میں نے اس میں حصہ لیا، کچھ حصہ ڈالا میں نے اس کی کامیابی میں. واہ واہ، بہت بہت شکریہ احمد شاہ صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اس پروگرام کو آگے وقت ختم نہیں ہوا، ہمارا ٹائم وقت تو شروع ہوا ہے ابھی. بہت بہت شکریہ. ایوارڈز کا شروع ہو گیا ہے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی، بہت شکریہ آپ نے